बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, अक्सर ये बात की जाती है कि हमारे यहाँ अच्छी खबरें होती हैं लेकिन मीडिया का काम बुरी खबरें दिखाना ही है। हमें हर तरफ पाकिस्तान में जो बुराइयां हैं वो नज़र आती हैं, या बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में जो खराबियां हैं हम उसका तज़किरा करते हैं। जो पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबरें हैं उस तरीके से ना हाईलाइट होती हैं ना उन पर तवज्जो दी जाती है। पाकिस्तानी बहुत से कारनामे सर अंजाम देते हैं, तालीम के मैदान में, सियासत के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, और मुख्तलिफ इम्तिहानात में पोजीशंस हासिल करते हैं, लेकिन टीवी चैनल्स पर, मीडिया पर इतनी जगह भी नहीं पाते कि लोगों को पता चल सके कि किस नौजवान ने पाकिस्तान का कितना नाम रोशन किया है। बुरी खबरों में जब अच्छी खबरें आती हैं तो कौम में उम्मीद पैदा होती है, कौम में एक लगन पैदा होती है, आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। लेकिन ये जज्बा तभी पैदा हो सकता है कि जब मीडिया, जिसका काम है सोसाइटी की तामीर करना, वो उस तरफ भी तवज्जो दे। सनसनी के तरफ हर जो है वो शख्स जाना चाहता है। हम खबरें तलाश भी वैसी ही करते हैं, जुराइम की खबरें देखते हैं, हम चाहते हैं लड़ाई मार कुटाई की खबरें वो सामने आती रहें, लेकिन मीडिया से जो गिला है वो भी दुरुस्त है। ठीक है, आवाम चाहती है सनसनी खेजी देखना, लेकिन मीडिया का भी काम है लोगों की रहनुमाई करना, एजेंडा सेट करना, लोगों के सामने पाकिस्तान की अच्छी पिक्चर लेकर आना, और यही कौमों की बुनियाद हुआ करती है। इसी तरीके से कौमें आगे बढ़ती हैं कि वो अपनी कमज़ोरियों की निशानदेही करती हैं, अपनी खूबियों को बयान करती हैं और अपने आप को प्रेजेंट करती हैं दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। अगर देखा जाए तो बहुत से पाकिस्तानियों ने बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन किया, नोबल इनाम तक पाकिस्तान ने हासिल किए। दुनिया भर में पाकिस्तानियों ने अपने तालीम के और अपने इल्म और हुनर के झंडे गाड़े, लेकिन हम कम ही देखते हैं कि उनको उतनी पजीराई मिलती है। अभी ताज़ा तरीन ही जो पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, पूरी कौम खुशी से निढाल दिखाई देती है। हर तरफ चर्चे हैं, हर बंदा समझता है कि इन हालात में जब मायूसी की फ़ज़ाएँ हर तरफ मौजूद हैं, अगर पाकिस्तान को एक गोल्ड मेडल मिला है तो उसकी बुनियाद पर पूरी कौम अपने गम भुला बैठती है और खुशियों में शरीक हो जाती है। आज का प्रोग्राम भी हमारा इसी सिलसिले की एक कोशिश है। हमारे आज के मेहमान हैं ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर, पाकिस्तान के नौजवान जो बलूचिस्तान से तल्लक रखते हैं, और पाकिस्तान के तीसरे नौजवान हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सदर मुंतखब हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इसरार खान काकड़ साहब। इसरार खान काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। पाकिस्तानियों के लिए आनर की बात है कि आपने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज का दुनिया भर में एक नाम है, वहाँ हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, तालीम के मैदान में आगे बढ़ते हैं, वहाँ के इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये बड़ा ही एजाज़ होता है कि गोरों के देश में, गोरों की यूनिवर्सिटी और बलूचिस्तान के एक दूर दराज इलाके से एक शख्स उठे और वहाँ जाके उनका सदर मुंतखब हो जाए। कभी आपने सोचा था कि ऑक्सफोर्ड में जाऊँगा पढ़ने, ऑक्सफोर्ड ख़ास तौर पे, फिर वहाँ का सदर भी बन जाऊँगा? जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका और नियो न्यूज़ का कि मुझे दावत दी आज यहाँ पे। देखिए, पाकिस्तान में नौजवानों में काफ़ी सलाहियत तो बहुत है, बहुत कॉम्पिटेंट है, सिर्फ एक राइट अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। अगर वो उनको मिले तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही नौजवान हूँ, मैं समझता हूँ मैं बड़ा एक ऑर्डिनरी नौजवान हूँ, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में है। मैंने कभी भी ये तसव्वुर नहीं किया था कि मैं ऑक्सफोर्ड जाऊँगा और ऑक्सफोर्ड जाके ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदारत संभालूँगा। मैंने अपनी एजुकेशन गुलिस्तान गांव के स्कूल से स्टार्ट की थी। वहाँ पे तो जब हम बड़े हो रहे थे, ऑक्सफोर्ड का मुझे पता भी नहीं था कि ये है क्या, ये एग्जिस्ट भी करती है, यानी लेट अलोन ड्रीमिंग अबाउट इट। ये तो बाद में ऑक्सफोर्ड का पता चला, और उसके हवाले से ही फिर ख़ास तौर पे यूट्यूब पे एक बार डिबेट देखी, वो भी मेहदी हसन की, वो इस्लाम पे काफ़ी फेमस डिबेट है, आज भी लोग उसको देखते रहते। तो मुझे बड़ी एक ख्वाहिश थी कि ये कैसी जगह है, किस तरह तकरीरें होती है कि मुझे भी एक दिन जाओ सिर्फ देखूँ और तकरीर करूँ, यहाँ तक की ख्वाहिश थी। ये ख्वाहिश थी कि मैं जाऊँ वहाँ पे और तकरीर करूँ, यहाँ तक की मेरी ख्वाहिश थी। तो फिर शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है और फैमिली की दुआएं और सपोर्ट कि मुझे ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिला। और उसके बाद फिर जब मैं यूनियन में वहाँ पे यूनिवर्सिटी गया तो सबसे पहली चीज़ मैंने यूनियन ज्वाइन की। फिर यूनियन ज्वाइन करते हुए फिर एक सिलसिला था, मेहनत थी। जिस दिन आपका एडमिशन हुआ यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, उस दिन क्या जज्बात थे? सबसे ज़्यादा खुश कौन था फैमिली में? आपकी खुशी ज़्यादा थी, फैमिली के लोग, कि जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा, किला अब्दुल्ला से तल्लक रखने वाला बच्चा ऑक्सफोर्ड चला गया? जी, जिस दिन मेरी एडमिशन हुई, मुझे सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी थी, क्योंकि मुझे तसव्वुर था कि ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, बलूचिस्तान के लिए, मेरी फैमिली के लिए, कि मुझे वहाँ पे पीएचडी में एडमिशन मिली, क्योंकि वो एडमिशन भी आसान नहीं होता।
اس کے بعد فیملی کافی خوش تھی. میں نے جب نیوز شیئر کی تو بہت ہی سارے خوش تھے. انہوں نے اپنے سوشل میڈیاز جتنے بھی نیٹ ورکس تھے ان میں شیئر کیا, جہاں تک جن کی کیپیسٹی میں سیلیبریٹ کر سکتے ہر بندے نے سیلیبریٹ کیا. آپ صدر بنے, آپ نے اپنی وہ بلوچی جو ہے وہ پگ پہنی ہوئی دیکھی لوگوں نے, تصور کیا تھا؟ لیکن ہمارے یہاں تو لوگ جاتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے اپنے آپ ڈریس کو چینج کرتے ہیں پاکستانی, وہ کہتے ہیں جی گوروں کے دیس میں گوروں کا لباس پہنیں گے. یہ کیا سوچ تھی آپ کی کہ اپنا لباس بلوچی لباس پہن کے میں حلف بھی اٹھاؤں گا, وہاں پہ ووٹ بھی مانگوں گا؟ جو پگڑی والی جو تصویر کافی وائرل ہوئی ہے, فیمس ہوئی ہے, وہ اصل میں میری صدارت سے پہلے وہاں پہ ایک ڈیبیٹ تھی, اور وہ ڈیبیٹ تھی کلونیلزم پہ کہ برٹش کی جو راج ہے وہ آج بھی زندہ ہے پاکستان اور انڈیا میں. تو میں نے سوچا اس ڈیبیٹ میں حامد میر صاحب بھی آئے ہوئے تھے کہ یہ وہ والی ڈیبیٹ ہے جس پہ ہم, اور کوشش تھی کہ میں اپنے لباس میں دیسی لباس میں وہاں پہ چلا جاؤں, کیونکہ بات راج کی ہو رہی تھی, راج کے قانونوں کی ہو رہی تھی. اور کبھی بھی پگڑی کو انہوں نے تاریخی طور پہ اس طرح استعمال بھی کیا ہوتا کہ پگڑی تو کافی ایک عزت والی خاص طور پہ ہمارے کلچر میں ہوتی ہے کہ انہوں نے پگڑی والوں کو دروازہ کھولنے کے لیے رکھنا شروع کر دیا تھا. تو میں کہا وہ اس کی ایک سمبولک وہ تھی کہ وہ ریپرزنٹیشن کروں کہ پگڑی کا مطلب ہمارے علاقے یا سوسائٹی میں اوریجنلی تھا کیا. تو اس موقع پہ بالکل پہنا. لیکن اس کے علاوہ ہم وہاں کے بھی بلیک ٹائی سوٹ بھی پہنتے ہیں, وہاں کی بھی کلچر کے ساتھ چل کے چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہاں پہ اپنا کلچر امپوز کرنا, کبھی بھی اس کا موقف نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ اپنا کلچر ریپرزینٹ کریں. لیکن کچھ لوگ تو ڈرتے ہیں نا, اپنے کلچر سے بھی ڈرتے ہیں, وہاں اس کو بیان کرتے ہوئے بھی, اپنا لباس پہنتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. نہیں دیکھیں, بالکل ہوں گے کچھ لوگ ان کو شرم فیلنگ ہوتی ہے شرم کی کہ وہ ریپرزینٹ کرے. لیکن مجھے تو ہمیشہ فخر رہی ہے, چاہے اس بات پہ کہ میں قلعہ عبداللہ سے ایک چھوٹے گاؤں سے ہوں, اس بات پہ فخر رہی ہے کہ میں ایک مڈل کلاس سے ہوں, اس بات پہ فخر رہی ہے کہ میری ایجوکیشن ایک ٹاٹ کے سکول سے سٹارٹ ہوئی. یہ ساری فرق ساروں باتوں پہ مجھے فخر ہے. یعنی سکول میں بینچ کرسی وغیرہ نہیں آپ کی؟ نہیں, وہ آج بھی پرسوں آئے ہوئے تھے ایک ڈاکومنٹری بنانے, تو جس سکول سے سٹارٹ لی ہے ساری ایجوکیشن, تو وہاں پہ نہیں, جو پرائمری ایجوکیشن وہ ٹاٹ والے ہی سکول تھے. لیکن یہ مجھے میرے لیے فخر کی بات ہے کہ وہاں سے میں آیا ہوں, کیونکہ جو میری جرنی میں ایک انسپریشن ہوتی ہے, ایک اسٹرینتھ, آپ کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, اور وہ موٹیویشن اسی طرح بیک گراؤنڈ سے اگر آپ ہوتے ہو آپ کو دیتی ہے اس طرح کی چیزیں کہ اس طرح گاؤں اور اس طرح سکول اور اس طرح کے لوگوں کو آپ نے کل فائدہ پہنچانا ہے اور کوئی اس طرح کام کرنے ہیں کہ کل آپ کنٹریبیوٹ کر سکے. تو وہ مینٹل سٹرینتھ بھی رہتی ہے اور موٹیویشنل سٹرینتھ. آپ کس سے متاثر تھے اپنے زمانہ طالب علمی میں؟ چھوٹے جب بچہ ہوتا ہے نا, کسی سے متاثر ہوتا ہے, گاؤں کے وڈیرے سے, اپنے وزیر اعلیٰ سے, اپنے گورنر سے, بڑے قبیلے کے سردار سے, آپ کس سے متاثر تھے؟ دیکھیں انسپریشن چینج ہوتے رہے. جب گاؤں میں تھے تو انسپریشنز کچھ الگ تھے, وہاں پہ گاؤں کے خان بھی تھے, بڑا ایک گن اور کلاشنکوف کلچر بھی تھا, وہ بھی بڑا میرے لیے ایک اس کی اپنی ایک اٹریکشن تھی کہ یہ دیکھیں ایک بندہ جا رہا ہے, اس کے پیچھے اتنی سیکیورٹی, اتنے گارڈز جا رہے ہیں, ایک خان جا رہا ہے اس کے پیچھے اتنی, وہ بھی ایک زمانے میں انسپریشن تھی. لیکن وہ جب گاؤں سے نکلے آگے پاکستان میں بڑے اسکول جانے کے لیے تو انسپریشن پھر چینج ہوتے رہے. پھر ایک زمانے میں انسپریشن یہ تھی کہ آرمی میں بھی جائے, جب جوان تھے بالکل میٹرک کے ٹائم میں. پھر ادھر سے انسپریشن پھر چینج ہوئی خاص طور پہ لاء کے لیے, اور وہ تب چینج ہوئی جب 2016 میں واقعہ ہوا وکلا کا بلوچستان میں, کہ ایک انٹائر جو لیگل فٹرنیٹی تھی بلوچستان کا برین ڈرین ہوا, وہاں کے ایک جنریشنل جو نقصان پہنچا. تو اس کے بعد مجھے وکالت کی اور لاء کا بہت شوق چڑھا, تو پھر وہ راستہ پکڑ لیا. لیکن یہ تھرو اینڈ تھرو انسپریشنز چینج ہوتی رہی ہے. پھر ایک زمانے میں میرے لیے اپنے انسپریشن میرے اپنے بھائی تھے رفیع اللہ کاکڑ, جنہوں نے بھی اسی ٹاٹ سکول سے سٹارٹ لیا, اور ٹاٹ سکول سے جا کے وہ بلوچستان کے پہلے روڈ اسکالر بنے. تو وہ بھی ایک پھر ٹائم میں وہ انسپریشن تھے. تو تھرو آؤٹ اینڈ تھرو چینج ہوتے رہے انسپریشنز. لیکن اگر دیکھا جائے بلوچستان کے حوالے سے بہت نیگیٹو خبریں آتی ہیں, لیکن ہم اکثر لوگوں سے ملتے ہیں, ہمارے دوست وہاں پہ ہیں. بلوچستان سے باہر پڑھنے والے لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہے, جو انگلینڈ سے, یو ایس سے, کینیڈا سے پڑھ کے بچے آتے ہیں. بلکہ اگر پاکستان بننے کے بعد بھی دیکھا جائے تو بہت سے ہمارے وہاں کے جو سردار تھے وہ بھی باہر سے پڑھے ہوئے تھے. لیکن نیگیٹیوٹی زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے بلوچستان کے حوالے سے, پازیٹیوٹی بہت پیچھے چلی جاتی ہے. لیکن اس میں دو چیزیں بڑی انفارچونیٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ یہ ایک اپروچ رہا ہے, بلوچستان کے نہیں جو ریسٹ آف پاکستان یا فیڈریشن کا, جو وہاں کی ہمیشہ خبریں نگیٹیو خبریں ہمیشہ زیادہ پھیلائی جاتی ہے, پازیٹیو دبائی جاتی ہے, کیونکہ آج کل نگیٹیو خبریں زیادہ سیل ہوتی ہے کمپیئر ٹو پازیٹیو خبریں. ایک تو یہ بڑا مثالیں دار چیزیں لوگ دیکھتے ہیں.
جی مسالے دار چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، چسکا لیتے ہیں. بالکل وہ چسکا لیتے ہیں، آپ کی بات بالکل سی. اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں کچھ حقیقی بھی مسئلے ہیں، جنون ایشوز ہے. وہاں کے نوجوانوں میں بڑی نا امیدی ہے، وہاں کی یوتھ میری نظر میں ڈس انگیجڈ ہے، اور وہاں پہ بلوچستان میں جنون گریوینسز ہے. جو بلوچستان کے لوگ پاکستان کا حصہ ہے، وہ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ نوجوانوں کا یہ وہ ایج ہوتی ہے جہاں پہ آپ ان کو انگیج کرتے ہیں، آپ ان کو سینٹر میں لاتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ جو ہے نا ڈائیلاگ اور ڈسکشن کرتے ہیں. تو وہ چیزیں میری نظر میں آئی تھنک یہ تو ہمیشہ میری درخواست رہتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، پاکستان کی طاقتور قوتوں سے ہے کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ انگیج کرے، پولیٹیکل ڈائیلاگ کرے اور ان کو مین سٹریم میں لائے، کیونکہ وہی بلوچستان کے لوگ اور نوجوان بلوچستان کی فیوچر ہے، اور وہی پاکستان کا سسٹم اور اس کا حصہ بن کے ہی پاکستان کا نام روشن کریں گے. کچھ خبریں سامنے آئی تھی کہ بلوچستان حکومت نے یا وفاقی حکومت نے آپ کو آفر کی ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کر کام کریں. کس شعبے میں کام کرنے کی آفر ہوئی؟ دیکھیں میری تو کوشش ہے کہ میں یوتھ انگیجمنٹ میں کام کروں، پھر میری اپنی فیلڈ ہے لا کے حوالے سے، میں بیرسٹر بھی ہوں. مجھے اس طرح کوئی آفر نہیں آئی نہ بلوچستان گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے، کہ میں ان کے ساتھ اس حوالے سے کسی کیپیسٹی میں کام کروں. جہاں پہ آئے گی میں بالکل حاضر ہوں ہمیشہ، جہاں پہ پاکستان کی خدمت کرے، اور خاص طور پہ یوتھ کے حوالے سے، اور جہاں پہ لا کے ایشوز پہ ہمیشہ حاضر ہے. کاکڑ صاحب ایک بریک لے لیں، کمرشل بریک ہمیں لینی ضروری ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ موجود ہے آکسفورڈ یونین کے صدر اسرار خان کاکڑ. ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے تاکہ لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر یہی جذبہ پیدا ہو جو اسرار خان کاکڑ یہاں سے لے کے آکسفورڈ گئے تھے اور وہاں الیکشن جیت کر انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستانی نہ صرف تعلیم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، بلکہ لوگوں کے ساتھ پبلک ریلیشننگ میں اور لوگوں کو اپنی لیڈرشپ کا لوہا بنوانے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسرار خان، آکسفورڈ یونیورسٹی کے صدر ہیں. اسرار خان، آکسفورڈ جب آپ گئے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پہلا دن ہوتا ہے نا یونیورسٹی میں، ایون پاکستان کے اندر بھی، کالج میں پہلا دن، یونیورسٹی میں پہلا دن، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، بعض مذاق اڑاتے ہیں، سینئرز تنگ کرتے ہیں. لیکن ملک سے باہر جا کے یونیورسٹی میں قدم رکھنا، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ لوگوں نے آپ کو بھی کھیل لیا ہو، تنگ کیا ہو کہ ایک پٹھان آیا بلوچستان سے تنگ کر لیتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ اس طرح کوئی واقعہ نہیں آیا. آکسفورڈ میں پہلے دن گئے، پہلے تو حیران تھے کیونکہ آکسفورڈ بہت ہی خوبصورت شہر ہے. اس کے علاوہ آکسفورڈ کی بہت ٹریڈیشنز ہے، تو بڑا ایک کلچرل شوق بھی ہوتا ہے گیٹنگ یوز ٹو، کیونکہ 1000 سال کی تاریخ ہے. تاریخ کے پھر فارمیلٹیز بنی ہوئے، ٹریڈیشن، اور پھر پوری دنیا کی جو برین، جو کریم ہے وہ وہاں پر ہے. بڑے ٹیلنٹڈ لوگ جن سے گفتگو ہوتی ہے ان کے سامنے ہم بھی کبھی کبھی یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں آتا. لیکن انیشلی ایک انٹیمیڈیشن اور کلچر شوق تھی، لیکن الحمدللہ برابری پہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، بات چیت کی ہے. یہ ہمیشہ البتہ رہتا ہے کہ وہاں پہ کبھی لوگ کافی ایلیٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. اس طرح ہمارے دوست ہیں کہ ان کے اتنے ایلیٹ ہے کبھی ہم وہ تصور نہیں کر سکتے کمپیئر ٹو ہم تو ایک گاؤں کے مڈل کلاس فیملی سے آتے ہیں. لیکن کبھی وہ ان بیہائنڈ دا سینس فیلنگ ہوتی ہے کہ کافی ڈفرینس ہے، لیکن کبھی یہ اپیئر ہونے نہیں دیا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کو میں مد نظر رکھ کر اپنی جو میری اپنی ایک پہچان ہے، اپنی ایک بات ہے، اس کو میں انڈرمائن کروں. ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ایک کانفیڈنس پہ، برابری کے ساتھ پیش آئے. کبھی بھی یہ فیل کبھی وسائل آڑے آئے، کوئی ایسا مرحلہ آیا کہ آپ نے سوچا تعلیم حاصل کرتے ہوئے کہ وسائل نہیں ہیں، مشکل میں پھنس گئے ہوں، کبھی ایسا ہوا؟ بہت سے ایشوز، خاص طور پہ جو سب سے بڑا چیلنج رہتا ہے اس میں یہ موبلٹی کے حوالے سے وہ فائنینشیل. آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیز اور باہر یونیورسٹیز میں فائنینشیل آپ کی فل سپورٹ نہ ہو تو بڑے مشکلات ہوتے ہیں. میرے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ہمیشہ فل ٹائم جابس کیے ہوئے ہیں، اس میں مختلف کیپیسٹی میں، کبھی ویٹر بھی رہا ہوں، ایک زمانے میں نے ویٹری بھی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا میں اپنی ایک سٹارٹ اپ کی بھی ایک کیمپین بھی کرتا تھا، چیریٹی پہ کام کرتا تھا، ڈور ٹو ڈور ڈونیشنز پہ. تو اس طرح فائنینشیل ایشوز رہے ہیں ہمیشہ. کہ جب آپ ویٹر تھے تو گھبراتے نہیں تھے کوئی پاکستانی نظر نہ آ جائے، ذرا یار دیکھ نہ لے کہ جناب ہمارا، پاکستانیوں کو تو شرم آتی ہے نا یہ کام کرتے ہوئے؟ نہیں، الحمدللہ فخر کرتے تھے، چاہے وہ ویٹری کی جاب سے یا کوئی اور جاب سے، کہ وہ حلال کی روزی کماتے تھے. کبھی بھی پیرنٹس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کام جو ہے وہ نیچے والی جاب ہے. ہمیشہ میرے والد صاحب، میرے بھائیوں نے کہ جو جاب ملے اس کو بالکل ایمانداری سے کرنا ہے. تو کبھی بھی یہ نہیں تصور کیا، اس بات کا کبھی بھی میں نے اپنے لیے نیچے کسی جاب کو
اس حوالے سے نہیں دیکھا ایمانداری کے ساتھ, چاہے وہ ویٹر اور روزی کمانے والی جاب ہوتی ہے, وہاں پہ نارمل ہوتا ہے. یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی جابس کو سیکنڈری کنسیڈر کیا جاتا ہے. میں تو یہ میرے اسٹوڈیو میں میرے بھتیجے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. یہ جب ان کی انٹری ہوئی وہاں پہ ان کو میں نے کہا انکریج کیا پہلے دن کہ لاہور میں کہیں جاب ملے جاب کرو, کیونکہ آپ کی ایک اسکل آپ لرن کرتے ہو, آپ کی بہت کوالٹیز آپ میں آتی ہے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ویٹر ہو یا کوئی اس طرح دوسری اس طرح جاب ہے جو آپ کے کوئی کالے شیشے گاڑی والی جاب نہیں ہے, ایسی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والی جاب نہیں ہے. کوئی شرم کی بات نہیں ہے, جاب ہوتی ہے, آپ ایمانداری سے کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گورا تو بڑا پولائٹ ہوتا ہے, ذرا پاس سے بھی گزرے 600 دفعہ سوری کہتا ہے. پٹھان یعنی بڑی معذرت کے ساتھ, میں کوئی پٹھان بلوچی کا قائل نہیں ہے, پنجابی کا, سب پاکستانی ہیں, سب مسلمان بھائی ہیں, لیکن پٹھان تھوڑا سا غصے والے ہوتے ہیں, ذرا تھوڑا سا روب دبدبا ہوتا ہے. تو پولائٹ لوگوں کا صدر بننا ایک غصے والے آدمی کا مشکل نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیے دو چیزیں, ایک تو یہ اسٹیریوٹائپس ہے. پٹھان میں بھی ہر قسم کے پٹھان, جس طرح غصے والے بھی ہوں گے, ایک پولیٹیکل بھی ہوں گے, اور اسی طرح گوروں میں بھی جو ہے نا وہ بڑے ایک قسم کے گورے ہوتے ہیں. جتنے زیادہ مسکراتے ہیں اتنے زیادہ خطرناک بھی ہوتے ہیں. اچھا. پھر وہ جتنے زیادہ انہوں نے مسکراتے اتنے زیادہ وہ ریڈی ہوتے ہیں آپ کو خاص طور پہ چھری مارنے میں, خاص طور پہ سیاسی انوائرمنٹ میں, اسٹوڈنٹس انوائرمنٹ میں. تو کافی لرننگ ہوئی ہے. جب یونین جوائن کیا پہلے بالکل تھوڑی تھی وہ ٹریڈیشنل پٹھانوں والی کہ ہمیشہ اسٹریٹ ایک بات کرتے تھے آنر کے ساتھ, اور اس کے ساتھ سیاست کم تھی. تو پھر 3 سال کی جدوجہد کے بعد گوروں سے بہت کچھ سیکھا. سیاست پھر ان سے میں نے سیکھی ہے کہ اصل سیاست ہوتی کیا ہے, تب یہ آج پہنچے. نہیں تو اپنی جو روایتی طور کے سیاست پہ ایک سیدھے بات کرنے والے سیاست میں تو پہلے ہی دن ہمیں نکال دیتے, وہ ہماری وہاں پہ گزارا نہیں ہوتی. تو ان سے سیکھی ہے کافی چیزیں, اور یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. دیکھیں آکسفورڈ یونین یا آکسفورڈ میں برٹش ارسٹوکریسی ہوتی ہے ساری, وہاں کا کریم وہ والی ارسٹوکریسی جو یہ تصور کرتی ہے کہ آگے انہوں نے برطانیہ کے پارلیمنٹس میں جانا ہے, وہاں کے پرائم منسٹرز بننے ہیں. فار انسٹنس آکسفورڈ یونین میں ہمارے کچھ دوست تھے, وہ جب آتے ہیں انہوں نے پہلے سے سوچا ہوتا ہے کہ انہوں نے یونین جوائن کرنی ہے, پھر یونین کے بعد پارلیمنٹری سیاست میں جانا ہے. کیونکہ آکسفورڈ یونین میں اگر آپ کوئی بڑے پوسٹ پہ جاتے ہیں جیسے صدارت کی پوسٹ پہ, تو وہاں پہ پھر آپ کو اچھی سیٹس دی جاتی ہے. لیکن ہم جب وہاں پہ گئے یہ تو ہمارا سوچ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. اور پھر یہ پتہ چلا کہ یہ سیاست کرتے کیسے گورے, اور اس سے یہ بھی ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ ارسٹوکریسی سوچتی کیسی ہے, سکسیسفل کیوں رہے اپنے کلونیل ٹائم میں, اس کے وجوہات کیا تھے, کس طرح انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کیا, اور کس طرح یہ وہاں پہ سروائیو کرتے ہیں. جہاں پہ ان کا ٹائم ہوتا ہے دوستی کے وقت منہ پہ آپ کے سامنے مسکراتے بھی ہے, لیکن جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جدھر کوشش ہوتی ہے آپ کے پار نیچے سے. الیکشن لڑنے کا فیصلہ کس نے کیا, یعنی آپ کو دھکا کس نے دیا, آپ نے خود فیصلہ کیا, کسی نے موٹیویٹ کیا؟ نہیں, الیکشن میں جب میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے صرف خواہش یہ تھی کہ ایک تقریر کروں میں, تو پہلے دن میں نے یونین جوائن کی, وہاں پہ ہماری جونیئر کمیٹیز ہوتی ہے وہ جوائن کی, اور مجھے پہلے سال تقریر کرنے کا موقع ملا. تو میری تو خواہش پوری ہو گئی تھی, مجھے ایک تقریر آکسفورڈ یونین کے چیمبر میں ملی. اس کے بعد وہاں کی کمیٹی میں جوائن کرنے کے بعد سیاست میں انٹرسٹ لی, تو سوچا کہ منزل تو بڑی مشکل ہے, لیکن یہاں آکسفورڈ تک اگر گلستان سے پہنچے ہیں تو یہاں سے آکسفورڈ یونین کی صدارت تک بھی پہنچ سکتے ہیں. تو پھر فیصلہ میں نے خود لیا. اس کے بعد ایک الیکشن ہارا بھی ہوں, لیکن وہ ہار کے بعد میں نے کوئی آئی نیور گیو اپ, اور اس کے دوبارہ پھر میں نے الیکشن کے لیے لڑا اور پھر جیتا. بینظیر بھٹو صاحبہ تھی 1974 میں, وہ بھی صدارت کے لیے جب لڑی تھی وہ بھی ایک بار الیکشن ہاری تھی. تو اگر بینظیر بھٹو صاحبہ نے الیکشن ہارا ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے. پھر دوبارہ وہ جیتی تھی. آپ کے خلاف جو الیکشن میں امیدوار تھی ان کے سنا والد صاحب, والد, دادا, دادی سب ووٹ ڈالنے آئے, میدان میں آئے. آپ کے بھی کوئی تھے وہاں پہ کوئی ایسے کوئی عزیز و قارب, کوئی اپنے بلوچستان سے کوئی؟ نہیں, میرے دیکھیں ان کے 3 جنریشنز وہاں پہ تھے, وہ تینوں سارے ووٹ کرنے آئے تھے. ان کی والد بھی آئے تھے, ان کی امی بھی آئی تھی, گرینڈ پیرنٹس بھی ووٹ کرنے آئے تھے. میرے تو نہیں, میرے تو والد صاحب گلستان بزرگ وہاں پہ گلستان گاؤں میں بیٹھے, کوئی وہاں پہ نہیں تھا. صرف میرے دوست تھے وہاں پہ, کافی پاکستانی دوست اور لوکل, اور پھر ماں باپ کی دعائیں تھی اور اللہ کی مدد تھی. تو کچھ تھا پاکستانی بھی جو آپ کے ساتھ نہ ہوتا, آپ کو گلا ہو گیا یار یہ اس پاکستانی نے ساتھ نہیں دیا؟ اس طرح 1-2 تھے بالکل. یہ پاکستانی وہاں پہ کوشش یہ کرتے کہ ہم پاکستانیوں کو اپنے ساتھ یونائٹ کریں. میرے کافی اچھے دوست لاہور کے ہیں, موسیٰ حراج جو میرے ساتھ ہی بنے ٹریجرر, اپنے ساتھ میں کھڑا کیا ان کو.
کچھ ایک دو اس طرح تھے بھی جن کو میں نے کافی کنونس کیا کہ ہمارے ساتھ لڑو، لیکن وہ نہیں لڑے ایک الگ سائڈ پہ، تو کافی ان سے نا امیدی تھی، لیکن بعد میں دوبارہ ہم الیکشن کے بعد دوستی ہے ان سے، گپ شپ ہوتی ہے، دوستی ہے۔ یونین کا بنیادی کام ویسے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یونین کردار کیا ادا کرتی ہے؟ دیکھیے آکسفورڈ یونین ایک تو جنرلی یونین اسٹوڈنٹس یونین کی بات ہے، ایک آکسفورڈ یونین کی بات ہے۔ اسٹوڈنٹس یونین کا نارملی کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ واپس یونیورسٹی میں جو ایشوز ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ریلیٹڈ ایشوز وہاں پہ اسٹوڈنٹ خود بات کرے، یہ اسٹوڈنٹ باڈی کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور پھر اسٹوڈنٹ مسئلوں پہ آواز اٹھاتی ہے، یونیورسٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی ہے، نیشنل لیول پہ نیگوشیٹ کرتی ہے۔ اس میں آکسفورڈ یونین کا مقصد تھوڑا اس سے الگ ہے۔ آکسفورڈ یونین کی بنیاد 1823 میں رکھی گئی تھی ایک ہی مقصد کے لیے۔ 1823 میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ایک ایونٹ کرنا چاہتے تھے ڈیموکریسی اور مونارکی پہ، تو یونیورسٹی نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے، تو اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے، انہوں نے اپنے لیے ایک الگ یونین بنائی سوسائٹی ٹائپ کہ فریڈم آف سپیچ کو ہم فروغ دیں گے، آزاد خیالی کو۔ تو انہوں نے فری سپیچ کی بنیاد پہ یونین کی بنیاد رکھی، اور اس سے لے کے آج تک دنیا کی ہر بڑے ایشوز پہ، چاہے کنٹروورشل نان کنٹروورشل، وہاں پہ آکسفورڈ یونین میں بات ہوئی ہے، کبھی ایونٹ کینسل نہیں ہوا۔ اور پھر آکسفورڈ یونین میں اس طرح باتیں ہوئی کہ انہوں نے دنیا کی ہسٹری میں اثر ڈالا ہے۔ جو بنیاد جس کی رکھی گئی تھی یونین کی، اس کی پھر وہ اسٹوڈنٹ لیٹر آن بنے یو کے پرائم منسٹر، جس طرح پرائم منسٹر گلیڈسٹون تھے، پرائم منسٹر میکملن تھے۔ پھر آکسفورڈ یونین میں کافی بڑے دنیا کے لیڈرز آتے ہیں، رونلڈ ریگن سے لے کے رچرڈ نکسن، کوئین الزبتھ آئی ایک زمانے میں آئی ہے، جیسے ڈالائی لاما، مدر ٹھیریسا، یو نیم اٹ، دنیا کا ہر لیڈر وہاں پہ آئے۔ اور اس کی امپیکٹ یہ رہی ہے کہ ورلڈ وار 2 میں آکسفورڈ یونین میں ایک ڈیبیٹ ہوئی کہ وی ول ناٹ فائٹ فار دا کنگ اینڈ کنٹری، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک اور کنگ کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں لڑیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ یونین تھی، لیکن اٹ واز کالڈ آکسفورڈ پلیج، آکسفورڈ کا وعدہ۔ ایک اور بریک لے لیں؟ بالکل لے لیں، چائے بھی منگوانی آپ کے لیے، بریک لے لیں، کمرشل بریک، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ اسرار خان کاکڑ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، بڑے بڑے لوگ آکسفورڈ یونین کے صدر رہے، اور ہمارے ایک اور بھی مت پائی جاتی ہے، بندہ انگلینڈ میں پڑھ رہا ہو، وہاں کا یونین کا صدر بن جائے، پاکستان لا کے اسے کوئی سیاسی کردار دینا ہے، جو گوروں نے کوئی نہ کوئی کردار دے دینا ہے۔ آپ کو بھی کوئی بنایا جا رہا ہے پاکستانیوں کے لیے؟ لائٹ ماحول میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے پاکستان میں اس حوالے سے بڑی نا امیدی ہے کہ یوتھ کے لیے کیا سپیس ہے۔ اب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ آگے سیاست، آپ کا کیا نتیجہ ہے، جوائن کریں گے یا نہیں؟ ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے یو کے میں پرائم منسٹر بننے کے چانسز زیادہ ہے کمپیئر ٹو پاکستان، کیونکہ وہاں پہ اسپیس ہے۔ پاکستان میں خاص طور پہ یوتھ کے لیے اسپیس نہیں ہے پالیٹکس میں۔ یہ تو میری ہمیشہ درخواست رہتی ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ یوتھ کو سٹیک ہولڈرز بنائیں۔ جب تک وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یوتھ کو سٹیک ہولڈرز اور ٹیبل پہ نہیں بٹھائیں گی، وہ پولیٹیکل پارٹیز خود نام ہر کوئی یوتھ کے لیتا ہے، حتیٰ کہ اسٹوڈنٹ الیکشن یونین بھی نہیں کرواتا۔ اور دوسری بات، یوتھ کے حوالے سے اسٹوڈنٹ یونین یہاں پہ بین ہے۔ جب تک آپ اسٹوڈنٹ یونین کی جب تک اسٹوڈنٹ یونین بین ہوں گے، یہاں پہ آرگینک لیڈرشپ پروڈیوس نہیں ہوگی۔ یہ لفٹ کرے بین اسٹوڈنٹ یونین کی، تاکہ یوتھ جو ہے نا اسٹوڈنٹس اپنے مسئلوں پہ خود آواز اٹھا سکے، اپنے ایشوز پہ جو ہے نا نیگوشیٹ کر سکے، چاہے وہ یونیورسٹی کے سطح پر ہو، پروونشل سطح پر ہو یا نیشنل۔ وہی اسٹوڈنٹ یونین سے ہی اسٹوڈنٹس لیڈرشپ سکل سیکھیں گے جو آرگینکلی آگے پاکستان کی سیاست میں جائیں گے، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس پاکستان کی فیوچر ہے۔ پاکستان کی یوتھ میں انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ پاکستان میں انویسٹ نہیں کریں گے۔ آپ نے ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد، پاکستانی ملالہ یوسفزئی، چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، ڈاکٹر امجد ثاقب، صحافی سینئر صحافی احمد میر صاحب، ان سب کی میزبانی کی ہے۔ کون سا آپ کو بڑا، کس نے امپریس کیا آپ کو؟ دیکھیے سارے بڑے امپریسو لیڈر تھے، جتنے بھی یہ لوگ آئے، ہر ایک نے اپنی کیپیسٹی میں کافی امپریسو تھا۔ ساروں کے ساتھ کافی اچھی گفتگو ہوئی اور ایک اچھا امپریشن ساروں نے کریٹ کیا۔ قاضی صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور ان سے کافی آئی فاؤنڈ ہم ویری اوپن، کافی اوپن تھے، ہمبل تھے اور ایکسیسیبل تھے۔ خاص طور پہ ہی واز ویری ہیپی ٹو انگیج ود یوتھ اور نوجوانوں کے ساتھ۔ تو میری تو ساروں کے ساتھ کافی اچھی ایکسپیرینس رہی ہے۔ میں اگر کہوں کہ
ون واز بیٹر دین انادر، تو یہ جھوٹ والی بات قاضی فاضل صاحب تو بلوچستان سے بھی ہے نا، آپ کو یہ بھی تھوڑی سی محبت ہوگی کہ ہمارے بلوچستان کے چیف جسٹس آف پاکستان ہے؟ نہیں، بلوچستان سے بالکل ہے، لیکن اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان پورے پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی کافی تاریخ رہی ہے، اس کی فیملی کی خاص طور پہ بلوچستان کو اور پاکستان میں جوائن کرنے کا کافی رول رہا ہے قاضی صاحب کا، تو ایک بڑے ایک انٹیگریٹی والے بندے ہیں، کریڈیبل بندے ہیں، میری جتنی بھی بہت فارمل اور انفارمل انٹریکشنز ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور کافی خاص طور پہ ایک بڑی نیروڈ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے، ایک لیگلسٹ ہے، کانسٹیٹیوشن کے مد نظر نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں، یہ اس کی اسٹرکٹ ایک اپروچ ہے بالکل، لیکن کافی لوگ تو سوشل میڈیا پہ آج کل بڑے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں ان کو بھی۔ دیکھیے لوگوں کا یہ ایک بڑا نارمل ہے اعتراض کرنا، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ دیکھیں اتنی ہمارے پاس ڈیموکریسی میں اسپیس ہونی چاہیے کہ ہم اعتراض بھی کریں اور اعتراض کے ساتھ چیزوں پہ ڈسکشن کریں، کہ اعتراض ریزننگ کے ساتھ ہو، ایک وہ اعتراض کے جسٹ فار دا سیک آف اٹ کسی کی، ایک وہ کہ ایک ریزن ہو، اگر کسی جوڈیشل ڈیسیجن سے مسئلہ ہو ایک ریزن کے ساتھ، اور یہ بات ہمیشہ ٹھیک ہے کہ کوئی بھی جوڈیشل خاص طور پہ لا کے حوالے سے کوئی صحیح سوال نہیں ہوتا، انٹرپریٹیشن کی بات ہوتی ہے۔ نیگیٹیوٹی جو پھیلائی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نیگیٹیوٹی کی گالم گلوچ، کردار کشی بڑا انفارچونیٹ ہے، بہت انفارچونیٹ ہے۔ میں تو ہمیشہ اوپن سپیچ کا بڑا میں بہت پروموٹ کرتا ہوں، اور میں ڈائلاگ کو بڑا پروموٹ کرتا ہوں، کرٹیسزم کو پروموٹ کرتا ہوں، لیکن وہ والی کرٹیسزم جو ریزننگ والی کرٹیسزم ہو، جو جنون، یہ نہیں فار دا سیک آف نیگیٹیوٹی یو ہیٹ سم ون اور اس کے خلاف آپ سوشل میڈیا میں، اس کی دیر شوڈ بی نو اسپیس فار دیٹ۔ جہاں پہ اسپیس ہونی چاہیے وہ جنون کرٹیسزم کی بالکل اسپیس ہونی چاہیے، فری اسپیچ کی اس کے حوالے سے اسپیس ہونی چاہیے۔ پاکستان سے کس کو بلانا چاہیں گے اگر آپ کو ابھی بلانا پڑے؟ آپ نے سوچا کہ ان لوگوں کو بلانا ہے؟ دیکھیے پاکستان سے بالکل میرا ارادہ ہے کہ میں بلاؤں پاکستان کے لیڈرز کو، ہم ایک کر رہے ہیں بے نظیر میموریل لیکچر، اس پہ دعوت دیں گے، بلاول صاحب آئے بالکل اس پہ بات کریں۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر آف پاکستان، پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہے، 240 ملین لوگوں کی ریپرزنٹیشن کرتے کہ وہ آ کے تاکہ ان کے ساتھ ہم انگیج کریں اور یہ والے سوال پوچھے جو پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے ہو، پاکستان کے نوجوانوں کے حوالے سے ہو، اور اسی طرح ایشوز جس طرح اسٹوڈنٹ یونینز کی اس کے ساتھ بات کرے کہ ان کی بحالی کرے، تو یہ والی ڈسکشن بالکل ان کے ساتھ ہم کریں گے آکسفورڈ یونین میں اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ہماری انویٹیشن۔ ایک آج کل محسوس یہ ہوتا ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے جو پاکستانی خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے وہ زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے ایسے ایک وہاں کا نوجوان جو ہے وہ زیادہ اگریسو ہو چکا ہے پاکستان کے بارے میں؟ دیکھیے نوجوان تو کافی ہے وہاں پہ، آفٹن ڈفرینٹ پولیٹیکل ان کے ساتھ لوگوں کے انٹرسٹ ہوتی ہے، کچھ ایشوز پہ شاید فرسٹریشن ہو، لیکن وہ نیگیٹیوٹی میں نہیں کہوں گا، وہ میں کہوں گا فرسٹریشن، اور یہ جنون بات ہے، چاہے وہ یہاں کے نوجوانوں میں ہو یا وہاں پہ فرسٹریشن ہے ایک پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کہ پاکستان کی فیوچر کیا ہے، نا امیدی ہے، اور آئی تھنک دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ، فرسٹریشن ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کیا ایشوز خاص طور پہ ہماری جو پولیٹیکل اور سیاسی کیڈر کو کہ نوجوانوں کے مسئلے کیا ہے اور کس طرح ایشوز پہ وہ آپ ان کو سنے اور ان کے ساتھ انگیج کرے اور ڈسکس کرے۔ جو نیگیٹیوٹی جنرل نیگیٹیوٹی والا آپ نے بات کی، اس طرح کے بھی سیگمنٹس ہے وہاں پہ بھی کہ آفٹن وہ والے کچھ ریالٹی سے آفٹن دور ہوتے ہیں پاکستان کی جو لوکل ریالٹی سے، اس طرح کے بھی کچھ انفارچونیٹ پاکٹس ہے، لیکن میجورٹی آف دا پاپولیشن جو ہے وہ جنونلی فرسٹریٹڈ ہے۔ بلوچستان کے نوجوانوں کو بالخصوص اور پاکستانی نوجوانوں کو بالعموم کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ میرا یہ سمپل پیغام ہے کہ بالکل پاکستان میں نا امیدی تو بہت ہے، لیکن اس نا امیدی میں بہت سی امیدیں ہیں، نوجوان ہی پاکستان کا فیوچر ہے، دیر آفٹن ریسورسز نہیں ہوں گے، لیکن ریسورسز کے باوجود ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی چیلنجز کے بغیر کسی نے آج تک کوئی ہائر پوزیشن سکسیسفلی حاصل نہیں کیا، چیلنجز کا سامنا ہی کر کے ہم آگے جا سکتے ہیں، اور ہم پاکستان کا ہی سوچیں ریگارڈلیس، کیونکہ ہم ہی پاکستان کا فیوچر ہے، اپنا حصہ ڈالیں۔ گورنمنٹ لیول پہ ہم IMF یا انٹرنیشنل اداروں کے تو ہم ان سے تو ادھار لیتے رہیں گے یا گورنمنٹ انگیج ہوتی رہے گی، وہ تو ہمیں بچاتی رہے گی، لیکن ہمیں اپنا جدھر حصہ ڈال سکتے حصہ ڈالے، چاہے وہ والنٹیئرنگ ہو، چاہے اپنے شعبے میں محنت ہو، چاہے دوسری ایسے جو آپ کی ٹیلنٹس ہو ان کو ایکسپلور کر کے پازیٹیولی یوز کرے پاکستان کے لیے۔ الیکشن جیت کر جب پہلی بار آپ گاؤں آئے، نوجوانوں کے کیسا آپ کے ساتھ ملنا تھا، کیسا استقبال تھا آپ کا؟
نہیں بالکل، میں جب آیا گاؤں تو کافی لوگ آئے ہیں، خاص طور پہ کوئٹہ بھی، پھر میں جب گاؤں گیا گاؤں بھی نوجوان کافی انٹریکٹ کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوئی ہے، نمبر لینا چاہتے تھے، کچھ جینوئنلی نوجوان تھے جو ایجوکیشن کر رہے تھے، ایک اچھی مینٹورشپ چاہتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی بات ہوئی، اور ساتھ میں ابھی ریسنٹلی انشاءاللہ ہم کریں گے اسپیشلی بلوچستان جنرلی مینٹورشپ کریں گے کچھ نوجوانوں کی آگے جانے کے لیے یونیورسٹیز ایڈمیشن پر. پھر ابھی ریسنٹلی کیمپ بھی وہاں پہ لگا ہے قلعہ عبداللہ میں، ایک آئی کیمپ لگا وہاں پہ، جو آنکھوں کا علاج ہے وہاں پہ ہوا، یا المصطفیٰ ٹرسٹ کے تھرو انہوں نے کرایا. کوئی 650 لوگوں کی وہاں پہ علاجیں ہوئی، کوئی 40 لوگوں کی سرجری، تو ان کی بھی کافی دعائیں ملی مجھے اور مصطفیٰ ٹرسٹ کو. انشاءاللہ واپس بھی جاؤں گا تو کافی انگیجمنٹ ہوگی. پرامن بلوچستان نوجوانوں کے لیے ایک سلوگن نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل، پرامن بلوچستان نوجوانوں کے لیے سلوگن، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ انگیجمنٹ کے ایک سلوگن، یہ دونوں ہونے چاہیے. اسرار خان بہت شکریہ، آپ لاہور اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اسرار خان کاکڑ مسعد موجود تھے، آکسفورڈ یونین کے پریزیڈنٹ. یہ ہیں پاکستانی جو پاکستان کے لیے ملک سے باہر بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اسرار خان نے بڑی اہم بات کی کہ نوجوانوں کو جب تک ہم انگیج نہیں کریں گے، ان کے مسائل نہیں سنیں گے، ڈائلاگ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم نوجوانوں کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا نہیں کر سکتے. مسائل بھی ہوتے ہیں قوموں میں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن قومیں آگے بڑھنے کے لیے اپنی مشکلات کا جائزہ بھی لیتی ہیں، اور جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ماضی کی غلطیوں کو دہراتی نہیں ہیں، آنے والے دنوں کی پلاننگ کرتی ہیں، اور دنیا میں قومیں ایسے ہی آگے بڑھتی ہیں. اللہ کرے ایسے ہی ہمارے نوجوان آگے بڑھتے رہیں، پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے جمعہ رات 10:01 پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.